बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ ने आज एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान अपने वालिद साहब की तस्वीर लगा के पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज़ शरीफ नीचे तस्वीर लगी हुई थी, और आज वफाकी काबीना के फ़ैसलों से आगाह करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक जो बात बड़ी करोड़ के, जिसको पंजाबी में कहते हैं, बड़ी ज़ोर दे के और बड़ी चबा चबा के जो बात कही, वो ये थी कि हम इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ अपोजिशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, मगर वो अपोजिशन जो असम्बली में मौजूद है, जो असम्बली से बाहर हैं, वो भगौड़े हैं और उनको किसी पार्टी को लीड करने का कोई इख्तियार नहीं, और हम उनकी लीडरशिप को तस्लीम नहीं करते। वो MQM के कायद हों, मुस्लिम लीग नून के कायद हों, या मौलाना फजलुर रहमान हों। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उस तरह से भगोड़े नहीं हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब के जो इंटरव्यू था, जो क्या नाम है जी उनका, सलीम साफ़ी साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू का बेसिकली वफाकी कबीना ने जो रिस्पॉन्ड दिया है आगे से, उसको वेलकम किया है, ये उसका इजहार था। लेकिन उस इंटरव्यू को इमरान खान साहब ने तो आज वेलकम कहा है, कल नवाज शरीफ साहब उस इंटरव्यू को कह लें, या नवाज शरीफ साहब जो जगह जगह जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, उसके ऊपर वो उनको झाड़ पिला चुके हैं कल अपने 3 ट्वीट्स के ज़रिए। तो बात यह है कि पाकिस्तान में एक काम जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है और बड़े अरसे से किया जा रहा है, जनरल अयूब खान साहब ने गालिबन ये पहली दफ़ा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की जो लीडरशिप होती है, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, उसको मुस्तरद करना या उस पर पाबंदी लगा देना या उसको सियासत से आउट करने की उन्होंने कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने ये वाला खेल शुरू किया था कि लोग जिसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान की रूलिंग एलिट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती। वजह क्या है कि जो जिसको लोग पसंद करते हैं या जिसको वोट देते हैं, उसको ये जोम होता है कि मैं लोगों का लीडर हूँ और मैं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो लिहाजा वो इस जोम में, मैं जोम इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, वो इस जोम में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन क्वार्टर्स जो होते हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलके और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात की बात सुनने से गुरेज करता है, या वो उनको लिफ्ट नहीं कराता, या वो उनको किसी खातर में नहीं लाता। तो लिहाजा वो इसलिए बुरा लगता है, और फिर जब वो बात नहीं मानता तो फिर उसका एक ही इलाज होता है कि उससे अवामी नुमाइंदगी का हक़ छीन लिया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कभी कोई कानून नाफिज कर दिया जाता है एबडो की सूरत में, और कभी कोई फ़ैसला लाया जाता है, कभी कोई केस बना दिया जाता है। हमारी तारीख़ में ये एक्सरसाइज बार बार की गई है। भुट्टो साहब ने तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो अयूब खान साहब ने जो एक्सरसाइज की एबडो लगा के, उसके नतीजे में जिस क्लास ने, सियासतदानों की जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनाया था, उस नस्ल को उन्होंने करप्ट भी कहा और उस नस्ल को उन्होंने नाअहल भी कहा और सियासत से उनकी छुट्टी करा दी, जिसमें हुसैन शहीद सहरवर्दी जो हैं वो सबसे बड़ा नाम थे, आप कह सकते हैं, या बड़े नामों में से एक नाम थे। तो लेकिन मामला ये है कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी और अवाम की तबीयत और उनका फ़ैसला अपना होता है, और वक्त ने फिर ये साबित किया कि हुसैन शहीद सहरवर्दी जो हैं उनको तो हमने आउट कर दिया जनरल अयूब खान साहब ने डंडे के ज़ोर के ऊपर, लेकिन उनके एक शागिर्द को आउट नहीं कर सके वो, और उस शागिर्द का नाम था शेख मुजीब। शेख मुजीब साहब आगे चलकर पाकिस्तान की वफाक की सियासत करते रहे, लेकिन हमने उनको दीवार के साथ लगाया। वो आखिरी जलसे में भी, वो जो पलटून ग्राउंड में, पलटन मैदान में जलसा कर रहे थे, वो कौम आगे तैयार बैठी हुई थी, बंगाली कौम के, ये बुद्धू बंगला का नारा लगाएं और हम इनके पीछे जो है वो आज़ादी का नारा लगा दें। लेकिन आखिर तक वो तकरीर उन्होंने बंगाली में की थी। वो तकरीर का अगर आप YouTube पे जाएंगे तो वो नीचे सब टाइटल उर्दू में चल रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि लोगों का उनका हक दे दो, लोग जो चाहते हैं वो कर दो, लोग पार्लियामेंट में जिनको भेज रहे हैं उनका हक तस्लीम कर लो, लेकिन नहीं माना गया। इसका नतीजा जो निकला वो आपने देखा कि वो निकला, और वो फिर पाकिस्तान के टूटने की सूरत में निकला। तो सबक हमने फिर भी नहीं सीखा। तो अब फिर उसके बाद भुट्टो साहब जो थे, वो अपना बच्चा था, ब्लू आइड बेबी था अपना, लेकिन वो भी फिर वक्त के साथ साथ ख़िलाफ़ हुआ।
اور اس نے بھی عوام کے زوم میں مبتلا ہوا. اس کی بھی سیاست، بھٹو صاحب کی سیاست بھی جنرل ضیاء الحق نے ختم کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کے متحرک کارکنوں کو کوڑے لگائے سڑکوں پر. میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کو ان کے سابق جو باس تھے جن کا نام پرویز مشرف تھا ان کی بھی میں خواہش یاد دلاؤں، اور ان کے جو روحانی اسلاف ہیں پاکستان کے جو رہے ہیں ڈکٹیٹرز، ان کی خواہشات بھی یاد دلائی جائے. اور پھر عمران خان صاحب، بیسیکلی تو یہ خواہش عمران خان صاحب کی ہے نا، وہ جو بات کر رہے ہیں آج، کہ اور ان کو تاریخ کا سبق ذرا دہرایا جائے یا ان کے سامنے رکھا جائے. تو لہٰذا یہ تمہید اس لیے ضروری ہے. یہ ذرا آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناگوار گزر رہی ہو، لیکن یہ ضروری ہے تاریخ کا حوالہ دینا. اور پھر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے متحرک کارکنوں کو کوڑے لگا کے، ٹکٹکیوں پر باندھ کے، ناخن کھینچ کے، میاں جہانگیر اب ایڈوکیٹ تھے، ان کے ناخن کھینچے گئے تھے قلعے میں، اور کئی مثالیں ہیں ایسی. لیکن پیپلز پارٹی کو آج تک ختم نہیں کیا جا سکا. پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی سیاست کر رہی ہے، وہ اپنی غلطیوں سے محدود ہو رہی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی جبر اور کسی پلاننگ کے ذریعے جو اس کو ختم کرنے کی کوشش تھی وہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ حق لوگوں کا ہوتا ہے. لوگ جس کو پسند کرتے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. پرویز مشرف صاحب آئے اور ان کے باس تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے، اور عمران خان صاحب کے بھی وہ پسندیدہ لیڈر ہوا کرتے تھے کسی دور میں، اور عمران خان صاحب ان کے وہ پولنگ ایجنٹ بھی ہوتے تھے اور بڑی ان کی حمایت کیا کرتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بڑا دو ٹوک کہتے تھے کہ بے نظیر کی اور اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکی. آج بھی کہہ لیں کہ لوگ نون لیگ موجود ہے، نواز شریف کا نام کے اوپر ہی ووٹ پڑتے ہیں، اور نواز شریف کے نام کے اوپر ہی چل رہی ہے، بے نظیر کا ہی نام چل رہا ہے، وہی کیش ہو رہا ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی یہ بگوڑے ہیں ان کو حق نہیں ہے، یہ حق کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ حق جو ہے یہ لوگوں کا ہے. لیکن جو کھچڑی پک رہی ہے، اصل چیز اس پہ آ جاتے ہیں، وہ کھچڑی یہ پک رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے فیسز ہی ہیں، یہ فواد چوہدری صاحب ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت ہو، یہ ان کا رانجھا جو راضی ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، تو وہ اس لیے راضی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر کہا جائے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف یا کوئی بندہ تگڑا بندہ ان کو کہہ دے کہ دوپہر کو 12 بجے، یہ کہہ دے کہ جی کہ رات کے 12 بجے ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کرنا. تو اس لیے ایک جو کنگز پارٹی میں ایک اضافہ ہے اگر شہباز شریف صاحب کی بات مان لی جائے. اور شہباز شریف صاحب کو جو جھاڑ پلائی گئی اس کے نتیجے میں ایک تھیوری چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی حلقوں میں. وہ میں مفروضے کے اوپر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. وہ مفروضہ ہے یا کچھ لوگوں کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان بنیادی طور پر جو لڑائی کروائی جا رہی ہے یا جو ایک فساد برپا ہو رہا ہے اس کے پیچھے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہاتھ ہے. کیونکہ یہ دو بھائی لڑیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی لاٹری نکلے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو لوگ یہ والا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں وہ ان کے اوپر نیچے ہونے والے جو انٹرویوز ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر ان کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کل انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ والی بات کہی کہ شہباز شریف صاحب پہلی بات ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں، اور جو غلط کہنا کیوں غلط کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو اسٹریٹجی ٹھیک تھی. میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ ان کے نزدیک اسٹریٹجی کیسے غلط تھی. تو وہ ایک نائب صدر ہیں اور وہ اپنے صدر سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ کس طرح. بہرحال یہ ایک ان کا ذاتی معاملہ ہے. یہ اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا یعنی کہ نواز شریف کا ساتھ اس لیے دے رہی ہیں اس بیانیے کا، اور وہ بہت محدود لوگ ہیں جو نواز شریف کے بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں، اور شہباز شریف کے بیانیے کے اوپر چلنے والے یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے کافی لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کا بیانیہ صرف اس لیے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ اگر کل کو کامیاب ہوتا ہے تو لاٹری جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہی کی نکلے گی جس طرح ان کی پہلے نکل آئی تھی. کیونکہ پہلے بھی ایک جب میٹنگ ہوئی تھی جب لوگوں کی رائے مانگی گئی اس میٹنگ میں نون لیگ کے کہ جی کہ نواز شریف صاحب کو جو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے اس کا آپ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ پارٹی کو، نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ حسب عادت شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں اسی طرح لیت و لال سے کام لیا، کھل کر بات نہیں کہی اور اشارتاً یہ کہا کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، پرویز مشرف کو ہم نے کیوں پکڑنے کی کوشش کی، معاملہ جانے دیتے، پرانی باتیں نکالنے کا کیا فائدہ، اس طرح کی باتیں کی. لیکن
جو شاہد خاقان عباسی ہیں یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بڑھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ تو لے اتنے بڑے، اور کہا کہ ان کا علاج یہی ہے کہ جناب کہ ان کو اب ان کے خلاف لڑا جائے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے۔ تو پھر اس جواب کے بعد یہ وزیر اعظم بنے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی قانونی طور پر نااہل ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی قانونی طور پر نااہل ہیں، اور ان کا بیانیہ اگر کوئی لے کے چلے گا، پاپولر لیڈرشپ ہے، تو پھر اگلی باری اگر وزیر اعظم بننے کی آتی ہے تو وہ اگر نون لیگ جیتتی ہے تو پھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہی بنیں گے۔ یہ ایسا کہنا ہے پالیسی اس سیاسی مفروضے پر یقین کرنے والوں کا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا یہ اس پر یہ ذاتی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو نظریاتی اختلاف ہے وہ شروع دن سے ہی ہے۔ غدار کون والی کتاب پڑھ لیں یا اس سے پہلے پڑھ لیں، میں نے ایک دو واقعات آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف جے جے کار کرتے ہیں بلکہ ان کی خدمت گزاری بھی کرتے ہیں اور ان کے احکامات کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ وہ میں نے ایک کور کمانڈر والا بھی آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا وہ والا واقعہ۔ اسی طرح ایک ایف جی اسکول سسٹم ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کے وہ اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر جو فوجی افسران ہیں ان کے بچے بچیاں اور وفاقی سطح کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے بچے بچیاں پڑھا کرتے تھے کسی دور میں۔ تو لاہور میں ایک اسکول تھا، اس کی رینوویشن کے لیے کوئی 5-6 کروڑ روپیہ جو تھا وہ شہباز شریف صاحب نے اپنے آخری دور میں دیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا پلیز کرنے کے لیے، کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس طرح کے وہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے اندر کے لوگ تو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ویلکم بھی کر رہے ہیں، اور ایون کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ باہیں پھیلا کے کہ ہم جپھی ڈالنے کو لیے تیار ہیں، دشمن نواز شریف ہے ہمارا۔ تو مریم صاحبہ نے جو بات کہی تھی، جو ٹویٹ کیا تھا آج انہوں نے اپنے والد صاحب کی تصویر لگا کر، یہ بھی بنیادی طور پر جواب تھا اپنے چچا کو کہ آپ اس طرح جو ہیں بینکیاں کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کا محور مرکز آج بھی نواز شریف صاحب ہیں، اور اس بات کو فواد چوہدری صاحب نے یا کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے یا جس کے فیصلوں کی وہ منظوری دے رہے تھے، اسی بات کو کے اوپر وہ مورد تصدیق ثبت کر دی کہ پوری کی پوری کابینہ بیٹھ کے اس کے پاس سبجیکٹ ہی نواز شریف ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نواز شریف کے گرد ہی پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو مائنس کرنے کے چکر میں ہے، پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت بھی اس کو مائنس کرنے کے چکر میں ہے، لیکن وہ مائنس نہیں ہو رہا۔ اور یہ تاریخ کا سبق ہے کہ ریاست کی طاقت کسی کو مائنس نہیں کر سکتی، اس کو زمین کے اندر تو بھیج سکتی ہے۔ بھٹو صاحب کو بھیجا گیا تھا نا زمین کے اندر، ان کو بھیج دیا گیا تھا، یا علامہ میاں کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جلا وطن بھی کر سکتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ فیصلہ لوگوں کا ہے، یہ ریاستی طاقت نے یہ فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ تو 2-3 باتیں جو تھی وہ مکسر ہو گیا، بن گیا۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے، اگر ہم اس کا سرا نکالیں، جوڑیں، کہ نواز شریف اب بھی کھٹک رہا ہے، وہی علامہ اقبال کے بقول، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو نواز شریف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، عمران خان صاحب ہوں، ان کے آنکھ کا کنکر ہے، وہ دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اور سیاست ابھی تک نواز شریف کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ نہ ان کا بھائی ان کی سیاست ختم کر سکا، نہ ان کا کوئی دشمن ان کی سیاست ختم کر سکا۔ سیاسی دشمن کی میں بات کر رہا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔